बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर। जी एक नज़र, तो पहली खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल उनके दौरा अमेरिका के बारे में, क्योंकि उनका जो दौरा अमेरिका है वो काफ़ी इस वक्त मुतनाज़ हो चुका है। और मुतनाज़ इन दिस सेंस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और न सिर्फ एहतजाज होगा बल्कि वहाँ पे डिजिटल जो ट्रक्स हैं और वो भी वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। ये तो मालूम है। कल पहली दफ़ा DGISPR की तरफ से एक खबर दी गई, बल्कि वजाहत दी गई कि इस बारे में कोई स्पेकुलेशंस ना की जाएं, क़यासराइयाँ ना की जाएं। और जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका के बारे में पहली दफ़ा उन्होंने लबकुशाई की, लेकिन वो खबर ऑफिशियली उन्होंने जारी नहीं की, बल्कि सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये खबर दी गई। मैं आपको उस खबर के जो अहम जो एज इट इज़ जो किया गया, उन्होंने कहा जी कि प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट ऑन आर्मी चीफ विजिट टू यूएस यूजिंग योर सोर्सेज एज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। वी विल फीड यू विद करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो कि आप इस बारे में सादा तर्जुमा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जी ये जो आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के बारे में जो स्पेकुलेशंस हैं, ये दुरुस्त नहीं है जो सोर्सेज से खबरें चलाई जा रही हैं। अलबत्ता हम आपको सही खबर जो है वो सही इत्तलाआत फीड करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने इस दौरा अमेरिका का जो है वो कंफर्म कर दिया है। और न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से खबरें आ चुकी हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कंफर्म हो चुका है। अलबत्ता उनके लिए खबरें अच्छी नहीं हैं, जनरल साहब के लिए अमेरिका से। और एक पहली जो बीबीसी, क्योंकि बीबीसी की स्टोरी है और बीबीसी की स्टोरी बेसिकली बेस्ड करती है कि अमेरिकन जनरल ने वहाँ स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में जो कुछ कहा गया वो एक भयानक ख्वाब है हमारे आर्मी चीफ के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं जी इस खबर के बाद। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा गया कि एक गिरफ्तार किया गया था जी एक मुल्जिम, और बल्कि दहशतगर्द एक गिरफ्तार हुआ। और उस दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट पर हमले का जो मुल्जिम है, जो जाफर है जी, वो उसकी बात हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका के हवाले किया गया था। और अब जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और हैरत अंगेज तौर पर उस खबर में जो कहा गया अमेरिकन जनरल ने, वो सारे का सारा राज जो है वो फाश कर दिया है। और वो राज कोई इतना अच्छा नहीं है, खासतौर पे जनरल साहब के लिए। और काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुल्जिम जाफर की गिरफ्तारी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमने उसे पकड़ लिया है और अमेरिका के हवाले करने को तैयार हैं। प्लीज़ सदर ट्रंप और सेक्रेटरी दिफा को बता दें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कोरिला का इंकशाफ। अब ये जो मामला है जी, ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही अ, खतरनाक स्टेटमेंट है कि किस तरीके से एक इस्लामी जौहरी ताकत के सरबराह जो हैं, जो पाकिस्तान में एक ताकत की अलामत समझे जाते हैं और वो अपने आप को ताकतवर साबित कर रहे हैं जनरल साहब। लेकिन अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने ये कहा, स्टेटमेंट दी है उन्होंने ईवान नुमाइंदगान की हाउस ऑफ आर्म सर्विसेज कमेटी के रूबरू उन्होंने ये बयान दिया। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में गैर मामूली शराकतदार करार देते हैं। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों और दाइश खरासान जैसे गिरोहों के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मंगल के दिन उन्होंने कहा
ایوان نمائندگان کی ہاؤس آرم سروس کمیٹی کے رکن جنرل کوری نے کہا کہ بتایا کہ پاکستان نے افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے متعدد اہم کمانڈروں کو گرفتار کیا اور درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ جنرل کوریلا نے خاص طور پر داعش خراسان کے نمایاں کارندے محمد شریف اللہ عرف جعفر کا ذکر کیا اور انہوں نے بیان دیا، یہ ایوان نمائندگان یعنی کہ امریکن پارلیمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل کوریلا نے خاص طور پہ شریف اللہ عرف جعفر کا ذکر کیا، جسے پچھلے دنوں امریکہ کے حوالے کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی اسپیچ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جوائنٹ وینچر ہے اور مل کر ہم نے یہ آپریشن کیا ہے۔ تو لیکن یہ ساری بات جو ہے وہ امریکن جنرل نے ساری کی ساری بات راز جو ہے وہ فاش کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر ہونے والے مہلک حملے کا مرکزی منصوبہ ساز تھا شریف اللہ۔ امریکن جنرل کے مطابق شریف اللہ کی گرفتاری کے بعد پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہیں براہ راست فون کر کے آگاہ کیا اور کہا کہ ہم نے اسے یعنی کہ جعفر کو گرفتار کر لیا ہے اور ہم اسے امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ براہ کرم سیکرٹری دفاع یعنی کہ وزیر دفاع امریکہ کے ان کو اطلاع دے دیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بتا دیں۔ تو یہ اس معاملے میں اس سے یہ آپ ظاہر کیا ہوتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ جو ہمارے ملٹری لیڈرشپ ہیں جنرل صاحب، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے خواہاں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ کافی انڈر پریشر ہیں اندرون ملک پاکستان میں، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو صرف ایک شعر یاد آیا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جناب کہ اتنی بڑی آپ طاقتور فوج کے سربراہ ہیں اور آپ فون کر رہے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، اور کاؤنٹر پارٹ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بندہ پکڑ لیا ہے، دہشت گرد پکڑ لیا ہے، تو ہم فوری طور پر تیار ہیں آپ کو دینے کے لیے، اور یہ بات آپ وفاقی اپنے سیکرٹری ڈیفنس وزیر دفاع کو بھی بتائیں اور صدر ٹرمپ کو بھی بتائیں۔ تو یہ ہماری یہ ویک پوزیشن ہے، جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر کمزور ہوں گے تو باہر آپ کو کمزوری ہی ظاہر کرنا پڑے گی، گھر میں مضبوط ہوں گے تو باہر بھی آپ سینہ تان کے چل سکیں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت فسطائیت کا دورہ ہے، اور پاکستان میں اس وقت ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا PPA پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا ذاتی مفاد کا، وہ اس پہ عمل پیرا ہیں، اور اس لیے فون کر کر کے بتایا جا رہا ہے۔ تو مجھے جنرل پرویز مشرف مرحوم کی کتاب یاد آ گئی، تو وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں پکڑ کر وہ حوالے کرتے رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بھی حوالے کیے گئے جو کئی سالوں کے بعد واپس وطن لوٹے اور انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ گوانتانامو بے سے بھی بہت سارے پاکستانی واپس آئے تھے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور دو سے میں ملا بھی ہوں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اور یہ جو ظلم کیے جاتے ہیں، یہ اس کے بعد میں یہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے ان کو ہم نے حوالے کیا تھا، اور وہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں اب ان کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے جی امریکہ میں کیا کیا رکھے ہوئے مطالبات، کیونکہ یہ دورہ ان کے لیے کوئی اتنا اچھا دورہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، پہلے تو ذرا امریکہ میں ان سے مطالبات کیا کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو امریکہ کی طرف سے جی یہ امریکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل، وہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ذرائع سے بھی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ جنرل صاحب امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کے شیڈول کے مطابق بتایا گیا ہے کہ عاصم منیر 12 جون کو فوجی افسران کے ہمراہ واشنگٹن DC پہنچیں گے، اور 14 جون کو
امریکہ کے 250ویں قومی فوجی دن کے تقریب میں شرکت کریں گے۔ اور اس سلسلے میں مختلف کیا سرائیاں آ رہی ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آفیشیل وزٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جو لابیسٹ ہیں وہاں پہ ان کی طرف سے یہ چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں۔ تو غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دورے میں امریکہ کی جانب سے سخت سوالات اور مطالبات جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے منتظر ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ڈاکٹر شکیل آفریدی، ان کا رہائی کا مطالبہ آ چکا ہے، اور بلاول بھٹو گئے تھے، بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو ملا ہے امریکن کانگریس کو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکن کانگریس کے ساتھ، کانگریس مین کے ساتھ پاکستانی وفد کی، تو وہاں پہ شرمین نے یہ مطالبہ کیا ہے، بلکہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جا کے بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے۔ اور ڈاکٹر شکیل آفریدی، آپ کو معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد آپریشن، اس کے وہ انہی کے وساطت سے، انہی کی کوششوں سے ایبٹ آباد میں اس بات کی کنفرمیشن ہوئی تھی کہ اس کمپاؤنڈ میں اسامہ اور ان کی فیملی رہ رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہاں سے نمونے لیے گئے تھے۔ وہ پھر کسی وقت آپ کو پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی اچھی سٹوری ہے وہ۔ تو ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 25 سال قید، جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن اب جو آرمی چیف آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ مطالبہ بھرپور طریقے سے رکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرا ایلیمنٹ جو ہے عمران خان صاحب، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں جو احتجاج اناؤنس کیا ہے اسے رکوانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پہلے تو کوشش کی گئی، نمبر 1 کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اوورسیز ڈائسپورا پاکستانیوں کا پروفیشنل اس میں، اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور ان کو ڈیوائیڈ کر کے اس معاملے کو روکا جائے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی، اور جو پورے کے پورے تمام جو اختلاف رائے رکھنے والے تھے وہ بھی اب آ کے کھڑے ہو گئے ساتھ، اور سب نے مل کر اس احتجاج کی فیور کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی گروپ جو ہے وہ فی الوقت باہر نہیں، بلکہ سارے متحد ہیں، اور تیاریاں کی جا رہی ہیں بھرپور واشنگٹن کے لیے، اور احتجاج کے لیے واشنگٹن میں، اور اس میں یورپ سے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے برطانیہ سے بھی جائیں، اور امریکہ میں تو ہے ہی ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ سب کے سب وہاں پہ بھرپور ایک شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی وہ بسز پہ اور کنٹینرز پہ، ٹرکس پہ باقاعدہ طور پہ اشتہار بازی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس میں جو فسطائیت کے 3.25 سال ہیں ان کو 2.25 سال جو ہیں، خاص طور پہ 2.5 سال جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے دور کے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب نے واپس احتجاج کی کال واپس لینے یا اس سے لا تعلق ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے ایسا کوئی بھی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب، اور کیونکہ جو پاک بھارت جنگ میں عمران خان صاحب نے غیر مشروط طور پر قومی مفاد میں ایک اپنا اصولی موقف اختیار کیا، اور اس کا فائدہ بھی پہنچا پاکستان کو، پاکستان کی فورسز کو اور فوجی قیادت کو، لیکن جیسے ہی وہ ایونٹ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب پہ سختیوں کا ایک نیا پہاڑ شروع کر دیا گیا سلسلہ، اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے، ایئر کولر جو ہے وہ بند کر دی، جیسے بجلی بند کر دی تو ایئر کولر بھی اپنے خرچے سے انہوں نے ایئر کولر لے کے گئے تھے وہ بھی، اور بشرا بی بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ وہاں کا ٹمپریچر جو ہے کل کا 45 ٹمپریچر تھا، اور باہر کا، اور اندر وہاں پہ کوئی کھڑکی وڑکی نہیں ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، اور وہ اوون کی طرح جب دھوپ پڑتی ہے اوپر سے تو اس کے بعد وہ ٹمپریچر مزید بڑھ جاتا ہے، تو 46 ٹمپریچر کے ساتھ جو ہے، اور پلس اس میں کر لیں 2-4،
اور یہ 48 49 ٹمپریچر کے ساتھ ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ امریکہ سے احتجاج کی کال جو ہے وہ واپس لے لیں۔ تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی، انہوں نے بھی علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے بھی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے علی امین گنڈاپور نے بھی۔ اور اس طریقے سے اب کوئی گروپ ایسا نہیں رہا جو کہ نہیں کر رہا احتجاج، تو وہ سب کے سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا بیرسٹر گوہر صاحب نے تھوڑی سی نرم بات کی ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان سے چیئرمین شپ واپس لے لی جائے، کیونکہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیوں کو اس طریقے سے آگے نہیں لے کے بڑھ رہے جیسے بڑھنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات وہ کافی پیسو ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جناب یہ امریکہ والا جو احتجاج ہے وہ جو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں، اس میں برابری نہیں ہو رہی، کیونکہ آج تاریخ ہو گئی ہے جناب 12 اور آج انہوں نے پہنچنا ہے جناب صاحب نے، اور اس کے بعد پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور اب شاید امریکہ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ جناب صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ